अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और तमाम देखने वालों को मैं कहती हूं गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। नाज़रीन, हर इंसान अपनी सुबह का आगाज़ डिफरेंट तरीके से करता है। अगर कोई इंसान मेरे जैसा है तो वो सुबह का आगाज़ चाय या कॉफ़ी से करेगा, लेकिन कुछ लोग बड़े हेल्दी वे में स्टार्ट करते हैं। वो सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं। कहा जाता है कि अगर आप खाली पेट गर्म पानी पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि सुबह उठ के अपनी डायरी पकड़ते हैं और टू डू लिस्ट बनाते हैं कि वो सारा दिन क्या करेंगे। इवन वो ये भी लिखते हैं कि हम ब्रेकफास्ट कब करेंगे, हम अपना लंच कब करेंगे, डिनर कब करेंगे। अपनी तमाम कमिटमेंट्स लिखते हैं और वक्त को अपने मुताबिक चलाते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे, इवन जो टीचर्स थे, वो हमें कहते थे आप डायरी लिखा करो। डायरी लिखने का क्या फ़ायदा होता था कि आप सारा दिन का अहवाल एक डायरी में लिखते थे कि सारा दिन क्या किया, और उसके बाद उसको एनालाइज करते थे। एनालाइज करने के बाद आप फिगर आउट करने की कोशिश करते थे कि आपने सारा दिन कितना प्रोडक्टिव काम किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। चूँकि हम इंसान हैं, बुरी थॉट्स भी आती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, तो एनालाइज करने के बाद आप फिगर आउट करते थे कि आप कैसे इंसान हैं। आज आपने 10 अच्छे काम किए होंगे तो मे बी आपने 2-3 बुरे काम भी किए होंगे। ये जो तमाम एक्टिविटीज़ है ना, ये किसी भी इंसान की ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आज भी हम इसी पर ही बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को कॉन्फिडेंट किस तरह से बनाना है, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह से डेवलप करनी है, ये आज के टॉपिक हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हफीज, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सर, बचपन में आप डायरी लिखते थे? जी, मैं लिखता था। तो क्या लिखते थे? पूरे दिन का अहवाल कि क्या किया सारा दिन? हाँ जन्नत, जिस तरह की अभी आपने तमीदी गुफ्तगू में बड़ी अच्छी बात की। यकीनी तौर पे हमारे असातिज़ा वो हम इस बात की तलकीन किया करते थे कि आप एक डायरी लिखें, और उसमें एक थिंग्स टू डू लिस्ट आ जाती थी और हमें ज़रा आसानी हो जाती थी कि चॉक आउट करने में कि आज हमारे प्रोग्रामात क्या हैं और हमने तरजीहात की बिना पे किसको कितनी अहमियत देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि डायरी लिखने का रवाज जो कि हमारे ज़माने में था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। आजकल लोग ना फेसबुक स्टेटस लिखते हैं कि आज मैं ये करूंगा। ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। उसको रिप्लेस कर दिया फेसबुक ने या बाकी और भी चीज़ों ने। लेकिन मैं सभी भी समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हमें अप टू डेट रहना चाहिए और हमें जो हम डायरी लिखते हैं हम अक्सर ना शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये चीज़ कैसे करेंगे, वो चीज़ कैसे करेंगे। लेकिन वो टाइम था कि हम टाइम मैनेज करते थे कि हमने नाश्ता इस टाइम करना है, पढ़ाई इस टाइम करनी है। इवन हम टाइम टेबल बनाते थे कि आधा घंटा हमने साइंस पढ़नी है, आधा घंटा मैथ्स पढ़नी है। आजकल वो चीज़ें नज़र नहीं आती। बच्चे कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा है। और देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि तरजीहात बदल गई हैं। बिल्कुल, हमें सेट करना होगा तरजीहात को, और हमें अंदाज़ा, जिस तरह आप सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपने अभी तमीदी गुफ्तगू में कहा कि सुबह मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। अब कहाँ रह गई हैं चीज़ें? ये फिजिकल एक्सर्शन, अपने आप को बागात में लेके जाना और अपने आप को अपने ऊपर मेहनत करना, यस, ये बड़ा ज़रूरी है। आज भी जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, वहाँ फजर की नमाज के बाद वहाँ 50-60 अफराद का एक ग्रुप मैं रोज़ाना देखता हूँ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि वहाँ लोग जाते हैं, बाहर एक्सरसाइज, हेल्थी एक्सरसाइजेज होती हैं 1 से 1.5 घंटा। उसके फ़ायदा क्या होता है? आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, आपकी मेमोरी रिफ़्रेश हो जाती है, आप एक नए खून के साथ, नई एनर्जीज के साथ आपका पैशन बढ़ जाता है। और जैसा कि आप चीज़ें लिंक कर रहे थे, लीडरशिप क्वालिटी, क्या ये अच्छा हो कि जहाँ लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजरियल स्किल्स की बात आप स्कूल या कॉलेजेस में करते हैं या ऑफिस में करते हैं, कम्युनिटी कोचिंग में भी करें। आपके मोहल्ले में रहने वाले अफराद, उनकी कोचिंग में भी उनको लीडरशिप सिखाई किस तरह जाएगी, उनके अंदर मैनेजरियल स्किल कैसे पैदा होंगी। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम खुद एंगेज होंगे, उनको एंगेज करेंगे और वो अपनी सारी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करेंगे जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। हम अपने पैशन के मुताबिक काम करें, अपने एनर्जीज को समेटने की कोशिश करें और देखें कि हमारे अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं जिसको हम एड्रेस करें तो उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट यही है
کہ اپنے آپ کو انالائز کرو, فگر آؤٹ کرو کہ آپ کے اندر کیا پلس پوائنٹس ہیں, آپ کے کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں, کس پر کام کرنا ہے, کس پر کام ہو چکا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرا اسٹرینتھ ایریا کیا ہے, مجھے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میری ویکنیسز کیا کیا ہیں. دیکھیے بحیثیت استاد, بحیثیت کاروباری شخص, کسی بھی اعتبار سے لے لیجئے, جب آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا اندازہ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہے, یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اس پر محنت کریں گے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دیز آر مائی اسٹرینتھ ایریا, اللہ بلیسڈ می دیز کائنڈ آف اسٹرینتھس, اور میں نے ان کو آگے لے کے جانا ہے. جس میں آپ نے ایک دو کی بات کی, کانفیڈنس سے سٹارٹ ہو جائیے, کمیونیکیشن کو اس میں ایڈ کیجئے, سٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کانفلکٹ کو نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, ورک پلیس ایتھکس کیا ہوتے ہیں, ٹیم بلڈ کیسے کی جاتی ہیں, ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور الٹیمیٹلی ان تمام کو جو ایک محرک ہے وہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے, آپ کی سیلف موٹیویشن. ایک سیلف موٹیویشن ہوتی ہے, سوری آپ کو انٹرپٹ کری ہوں, ایک ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے جو ویوز ہوتے ہیں اپنے بارے میں, وہ اپنے اوپر ہم اثر انداز کرتے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں اچھا نہیں تھا, تو ہمیں لگتا ہے واقعی اچھا نہیں تھا. یا کوئی بھی بات ہم کرتے ہیں کہ مطلب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, میں نے ایک ویو دیا, کسی نے کہہ دیا نہیں صحیح نہیں ہے, تو اس پہ ہم اتنا اثر انداز ہو جاتے ہیں, کانفیڈنس لیول ہمارا ادھر ہوتا ہے اور ادھر سے یہاں آ جاتا ہے. اس چیز کو اوور کم کرنا بڑا مشکل کام ہے. کس طرح سے اوور کم کیا جائے, خود پہ اعتماد لایا جائے؟ دیکھیے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جب آپ نے اپنا ہوم ورک اچھا کیا ہو نا, اور آپ ایک پورے پریکٹس فیز سے گزرے ہوں اور آپ نے محنت کی ہو, اب ابھی کی مثال لے لیجیے, ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ابھی کیونکہ ایک فیور ہے کرکٹ کا, تو اس فیور کی ہم بات کرتے ہیں. ابھی پاکستان کی ٹیم نے الحمدللہ دو میچ جیتے ہیں. اب دیکھیے ہماری جو سکسس کی جو ریشو تھا, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. یقینی طور پہ اللہ کا فضل تھا, یقینی طور پہ اللہ کا احسان تھا, لڑکوں کی محنت تھی. لیکن جو سب سے ضروری بات جو کہ انٹرنیشنل کمنڈیٹر بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کے کیپٹن کی کیپٹنشپ تھی, وہ لیڈرشپ رول تھا, وہ اس کا ایک جذبہ تھا, پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چلے, وہ کانفیڈنس تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ یس وی کین. جب آپ کو یہ سیلف بلیو ہوتا ہے, یس آئی کین اینڈ آئی ول انشاءاللہ تعالی, جب آپ کو سیلف بلیو ہوتا ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین گو فار دیٹ, آئی کین گو فار دیٹ, تو جو آپ کی پہلی سیڑھی ہے جنت, وہ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جو آپ کے اندر سے آتی ہے. جسٹ ٹو لک اراؤنڈ یو, ڈگ آؤٹ. آپ نے بڑی اچھی بات کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لا آف اٹریکشن. آپ ایک چیز کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, یا آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک نہ ایک دن وہ چیز ہو ہی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور دیکھیے یہ پہلی سٹیج ہے بلیو ان یور سیلف. میں اکثر کہا کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے میرے لیے آسانی کر دی کہ آپ نے براہ راست اس پہ آپ نے آگے کہ بلیو ان یور سیلف. جب بلیو ان یور سیلف ہو جاتا ہے تو اس کی ایک سیکنڈ سٹیج جنت ہے, وہ ہے build yourself, کہ آپ اپنے کو بلڈ بھی کریں, کام کریں. یس, اپنی نیٹ ورکنگ ویلیو ایڈر کے ساتھ کریں. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائیں. پھر اس کی تھرڈ سٹیج ہے ڈسکور یور سیلف. کبھی جھانکیں بھی تو صحیح نا اپنے اندر, اپنے آپ کو جھانکیں. اور پھر ہے ری انوینٹ یور سیلف. ہر 15-20 دن کے بعد ریسکریجول کریں اپنے آپ کو, کہاں کمی رہ گئی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں کمفرٹ زون پہ تو نہیں ہوں, میں نے اپنے کمفرٹ زون کو بریک کر کے میں نے اپورچونٹی یا گروتھ زون میں جانا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بی یور سیلف. اچھا, ایک مزے والی بات جو بڑی ضروری ہے, جہاں بتانا ضروری ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ہمیں بہت سارے اساتذہ, ٹیچرز, ٹرینر, مینٹور, کوچ, سکسیس کوچ, یہ سارے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ اسٹرینتھ ایریا ہے. لیکن بہت کم ایسے افراد ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا پوٹینشیل اسٹرینتھ یہ ہے. if you dig out yourself more in that, تو آپ مزید اس پہ ورکنگ کر کے اپنا پوٹینشیل ایریا. ہم میں سے 99% افراد وہ ہیں جو اپنے پوٹینشیل اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈگ آؤٹ ہی نہیں کیا, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اسکلز بہت زیادہ دے رکھی تھیں, لیکن ہم نے کام ہی نہیں اس پہ کیا, ہم نے جانا ہی نہیں اس کو. تھوڑا سا کبھی ہمیں بیٹھ کے اویئر بھی نہیں ہوتے اس چیز کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ نہیں. اگر کوئی کسی کو آ کے بولتا ہے نا کہ یہ چیز تمہارے اندر بہت اچھی ہے, وہ لٹرلی ایک تھاٹ پروسیس میں چلا جاتا ہے واقعی میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں, اسے پتا نہیں چلا کہ میں اچھا بول سکتا ہوں, یا میں اچھا کھانا بنا سکتا ہوں, یا میرے اندر اچھی یہ چیز ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میری ٹیچر ہوا کرتی تھی when I was a kid, تو وہ کیا کہتی تھی کہ
डायरी लिखो और उसमें अपनी अच्छी बातें लिखो। माशाअल्लाह। तो बड़े ऐसे बच्चे होते थे जो कि कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें अच्छा है क्या, तो वो ये कहते थे मैं वक्त पे खाना खाता हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज स्कूल्स में होनी चाहिए, लेकिन हर स्कूल में नहीं होती। बिल्कुल ऐसे है जी। देखिए आप स्कूल की जब बात करते हैं तो वो स्टडी सर्कल्स हुआ करते थे, मजलिस से मशावरतें हुआ करती थी, और हम बैठ के साथीज़ा हमें एंगेज करते थे और हम चीज़ें सीखा करते थे। बदकिस्मती है कि वो चीज़ें हमारे घरों में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं और हमारे स्कूल्स में भी, यानी कि स्कूल्स वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया करते थे हमें, और हमारी वो एक मेंटल डेवलपमेंट वहाँ से हुआ करती थी। तो अगर चाहिए फैक्टर्स हैं, क्योंकि गैजेट्स का दौर आ गया, अब एक मशीनी लाइफ आपकी स्टार्ट हो गई, लेकिन इसके साथ साथ भी अभी भी अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें जन्नत, तो हम इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। सब चीजें सेम है, मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम चेंज हुआ है। सोशल मीडिया आ चुका है, बच्चे बहुत सी चीजें सोशल मीडिया से सीखते हैं, बहुत जल्दी पिक करते हैं। ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें बताई जाती थी, जो बच्चे अब खुद सीख लेते हैं। तो जहाँ इसके अच्छे पहलू हैं, वहाँ थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एंगेज किया अपने आप को, हम बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना कि पैरालाइज हो गए, हम डिपेंडेंट हो गए इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो एक इसका ये पहलू भी है, लेकिन एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर हम थोड़ा सा अपने आप कन्फाइन करके चलें तो हम बहुत। लेकिन सर रोल हमारे वालिदैन का और टीचर्स का रहेगा कि जो बच्चा अपनी माँ से सीख सकता है, जो अपने बाप से सीख सकता है, अपने टीचर से सीख सकता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं सीख सकता। जो फिजिकल इंटरेक्शन आपकी अपनी माँ से, बाप से, टीचर से हो सकती है, वो आप सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट में और कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी इंसान में सलाहियतें मौजूद हैं तो जो पहला स्टेप है ये वो होना चाहिए कि क्या उसको पता है कि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है या नहीं। साजिद आपकी तरफ में आऊंगी, किस तरह से पता चलेगा, और अगर पता है उसको पॉलिश करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से होगा? देखिए मैं इन दिनों टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लेके पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और जितने भी आपके इदारे हैं गवर्नमेंट के, पंजाब पुलिस के, ISPR, क्योंकि मैं बराह रास्त कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, तो मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि देखिए जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे ना, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। बदकिस्मती ये है हमने डिग आउट ही नहीं किया, हमने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया। जो स्ट्रेंथ एरिया मेरा था या आपका है या हम सब का है, हमें उस पर वर्किंग करना है। हमें पहले जानना ये है कि क्या मैंने अपने आप को एक्सप्लोर कर ली है। मैं असातिज़ा से कहा करता हूँ, अभी रिसेंटली 1920 ग्रेड की ट्रेनिंग चल रही थी कायद लाहौर में स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। मैंने उनसे कहा कि आपको लगता है कि आपने वाक़तन अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया है? अगर आपने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिनके साथ बराह रास्त आपका ताल्लुक है, जिनको आप सिखा रहे हैं, आप उनको एक्सप्लोर करेंगे? पहले जरूरत आप लोगों की है कि पहले आप तो एक्सप्लोर करें, पहले अपने आप को तो देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ अल्लाह पाक ने दी हुई हैं। तो यकीन जानिए सेल्फ डेवलपमेंट की जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि इतनी एनर्जीज हमारे यूथ में हैं, हमारे असातिज़ा में हैं, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, थोड़ा सा इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको हम कन्फाइन करें, इनको एक जगह पे लेके आएँ और देखें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो नेगलेक्टेड हैं, जिन पे काम ही नहीं किया, जिन पे मेहनत ही नहीं की। लिहाजा अभी भी इस बात की ज़रूरत है कि हम इस पे बैठें, हम इसमें कन्फाइंड होके एक ड्राफ्टिंग पैड लें, पेन लें और लिखना शुरू करें। ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरा वीकर एरिया है, इस वीकनेस वाली एरिया को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाना है और स्ट्रेंथ में मैंने और स्ट्रेंथ ऐड करनी है। कोई कमी नहीं है, असातिज़ा के हाथ में होते हैं बच्चे, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हैं। अगर जितने अलाइव और जितने अंगेज असातिज़ा होंगे, यकीन जानिए। मैं अभी आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। अभी लास्ट वीक मैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में था और मेरा टॉपिक था द पावर ऑफ स्पीकिंग, और वहाँ HODs भी थे और कुछ स्टूडेंट भी थे। दे क्लेम ओवर, वहाँ देखा, दे क्लेम देमसेल्फ दे हैव डन PhD। ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर अनएबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। मैंने इनवाइट करा था, प्लीज कम ओवर द स्टेज एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ हु यू आर बेसिकली। दे आर सिंपली रिलेक्टेड। फोबिया बहुत है लोगों में। एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बचपन में बताया ही नहीं जाता, समझाया ही नहीं जाता, वो कॉन्फिडेंस बच्चों में डाला ही नहीं जाता कि आपने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है या आपने स्पीच करनी है। ऐसे बहुत से बच्चे जो डरते थे
اور کبھی ٹیچر کی جانب سے نہیں کہا جاتا تھا کہ گو نہیں کر سکتے, اوکے سائڈ پہ نیکسٹ. یہ ایک طریقہ کار ہمارے سکولز میں ہے جو کہ آنا چاہیے کہ جو بچہ واقعی میں ڈرتا ہے, جس کو اسٹیج فوبیا ہے, اس کو سامنے لے کر آئیں, اس کا وہ اسٹیج فوبیا ختم کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسٹیج فوبیا ختم کرنے کی جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ بدقسمتی سے اس کو بھی ریوائول کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جب میں 2-3 جگہوں پہ گیا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر, تو ایک رائے ڈیولپ یہ ہو رہی تھی کہ بیہائنڈ دا پوڈیم میں کھڑے ہو کے 1-2 گھنٹے کی بات کروں گا اور اس پہ کہ کیسے اسٹیج فوبیا ختم ہوئے گا اور بات ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیے دیر آر ڈفرنس بٹوین اسپیکر اینڈ دا ٹرینر. جو ٹرینر کی رسپانسبلٹی ہے کم اوور دا ڈائس ان اے وے کہ آپ سامنے آ کے اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کریں, ان کو انگیج کریں, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز تھرو کریں, ان کو سٹیج پہ بنائیں اور ان کو اندازہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ انگیج ہیں. اگر وہی کھڑے ہو کے پوڈیم کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نے گفتگو کرنی ہے, یہ گفتگو تو ہم یہاں بھی کر رہے ہیں, یہ گفتگو تو ہم گھروں میں بھی کرتے ہیں. آڈینس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور جناب جس قدر آپ اچھا انگیج کر لیتے ہیں, آپ کی رینکنگ بھی, آپ کی ایویلویشن اور اسیسمنٹ بینگ اے ٹرینر وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی بات چلی جاتی ہے کہ اس کے ایک پروڈکٹیوٹی ہمیں حاصل ہوئی ہے جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے انگیجمنٹ. اور آپ یاد کیجئے وہ استاد زیادہ اچھے تھے ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کے یا کالج کے جو ہمیں انگیج کرتے تھے. اگر ہم فرض کیجئے کہیں پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جن کے ساتھ we feel free to discuss. یس. اور ابھی تو اب دیکھیں ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ بچہ سوال کرتا تھا, ہم خوش ہوتے تھے نا, ہمارے اساتذہ جواب دیا کرتے تھے. اور اب ذرا معاملہ غلط ہو گیا ہے. اب سوالات کرنے والوں کو ایک بڑی عجیب سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ غیر ضروری سوال کیے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی یہ مزاج آ گیا. ہمارے بچے اگر ہم سے سوال کریں تو ہم اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ بجائے ان کو انوالو کریں اپنے ساتھ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. میری عادت یہ ہے, میں جب کہیں موو کرتا ہوں, میرے بچے میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. میں بہت اچھی میں ان کو انگیج کرتا ہوں, بیٹا یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا. دیکھیں جو میں نے گزارنا تھا میں نے گزار رہا ہوں. یہ ہے مستقبل پاکستان کا. انہوں نے مستقبل کا ٹرینر بننے ہیں, ٹیچر بننے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, انہوں نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. اگر آج ان پر ہم انرجیز نہیں لگائیں گے تو یہ کیسے پھلے پھولیں گے. تو لہذا ضروری اس بات کا ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں اور جس بھی سٹیج پہ ہیں ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں اور کوشش کریں کہ بڑی انکریجنگ پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو انکریج کریں. خدا را یہ جو ہر وقت ہم لوگوں کو تباہ کرنے کے محاذ پہ ہوتے ہیں, جس طرح یہ فرما بھی سٹارٹ میں تمیدی گفتگو میں کہ یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. خدا را کمیاں چھوڑیں, کمیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو آگے لے کے چلیں, اس کو ایکسپوز کروائیں. کی بات کریں. اگر آپ کسی کا تعارف کروا رہے ہیں تو آپ اس کی اچھی باتیں کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے, یہ میں والدین کے بیہیویئرز کی بات کر رہی ہوں. کوئی مہمان آتا ہے تو ماں باپ خود بتاتے ہیں پڑھتا نہیں ہے, نالائق ہے, بدتمیزی کرتا ہے, چیزیں پھینکتا ہے, لڑتا ہے, بھائی سے لڑتا ہے, بہن سے لڑتا ہے. یہ جو بیہیویئر ہے, اس بیہیویئر کی وجہ سے وہ بچہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا وہ کس طرح کا انسان بنے گا کہ وہ بھی لوگوں میں نیگیٹو چیزیں ہی دیکھے گا. پازیٹیو چیزیں دیکھنے کی شاید اس کے اندر وہ ایک اپروچ کبھی ڈیولپ کی ہی نہیں گئی کہ آپ نے جب بھی کسی کا تعارف کروانا ہے آپ نے پازیٹیو طریقے سے کروانا ہے. کتنی آپ نے اچھی بات کی, اور میں آپ کی اسی بات کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنے مذہب کے ساتھ. دیکھیے آپ کی مذہب کی تعلیمات بھی تو یہی ہیں کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو علیحدگی میں سمجھائیں. کہتے ہیں کہ آپ گناہ سے نفرت کریں, گناہ گار سے نفرت نہ کریں. بہت اچھی بات. ہمارے یہاں الٹ معاملہ ہے کہ ہم جب کسی کی اچھائی کرنی ہوتی ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں, اور جب کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے تو اس کو زد عام کر دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی تو ہو, چلیں آئے اس کو وائس ورسا کر کے دیکھتے ہیں. آج سے جو آڈینس ہمیں آج دیکھ رہی ہے, آپ اپنے گھروں سے اس کا آغاز کیجئے کہ کبھی آپ کا بچہ اچھا کام کرے تو آپ اس کا ڈھونڈورا پیٹیں. آپ بتائیں دائیں بائیں کے افراد کو کہ آپ کے بچے کے یہ اچیومنٹ ہیں, اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. آپ اس کے لیے کبھی کوئی سویٹس کا اہتمام کریں, کوئی سیلیبریشن کریں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کوئی کیک کٹنگ سیریمنی کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے نا اس کی ول بڑھے. اگر آپ اس کی ول نہیں بڑھائیں گے, دیکھیں جو بچہ ڈی موٹیویٹ ہوتا جائے گا, آپ اس کی انسپریشن کو کل کرتے جائیں گے, موٹیویشن کو کل کرتے جائیں گے, آنرشپ کو کل کرتے جائیں گے, تو بچہ دھرم سے نیچے گر جائے گا. آ کے آپ کو چاہیے
کہ آپ اس کی موٹیویشن کو کل نہ ہونے دیں بلکہ ایکسیلریٹ کریں, اس کی انسپریشن کو کل نہ ہونے دیں, ایکسیلریٹ کریں, اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا یہ کسی کا خراب ہونا, کسی کو برباد کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور کسی کو بہتر کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں زندہ قوام وہ ہوتی ہیں جو اپنے لوگوں کو سہارا دیتی ہیں, نہ کہ ان پہ اتنی تنقید کی جائے, اتنی تنقید کی جائے کہ وہ بالکل زمین پہ آ گریں. لگتا ہے جو ہم دیسی لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنی آپ تنقید کریں گے نا بچوں کے اوپر اتنا وہ ٹھیک ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا سر, ایکسپلین کریں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ تنقید کریں گے وہ چیزیں مزید خراب ہوں گی. آپ ٹھیک ہے نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ پالیسی, اس پالیسی کو ریوائول کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے معاملات میں تبدیلی پیدا کرنا ہوگی. اگر ہم معاشرے کو ایک باوقار افراد دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. لوگوں کو بتائیں کہ جی آپ کو جو ایک ہے آپ کا کمفرٹ زون جو آپ کا انیشل زون ہے, ایک ہے آپ کا پینک زون. اچھا ہوتا ہے کیا جنت, بڑی مزے والی بات یہ ہے, ہم یہاں سٹریس میں رہتے ہیں, کمفرٹ میں ہیں, یہاں تو جمپ کرتے ہیں اور براہ راست پینک میں آ جاتے ہیں. حالانکہ آپ کا جو یہ تھیوری ہے وہ پروو یہ کر رہی ہے کہ آپ کا جو گروتھ زون ہے وہ آپ کے پینک اور کمفرٹ کے درمیان میں ہے, کامیابی درمیان میں ہے. یہاں تو آپ بہت زیادہ اوپر چلے گئے یا بالکل نیچے زمین سے اٹھ ہی نہیں رہے. آپ اس کو یہاں لے کے آئیں, گروتھ میں لے کے آئیں اور اس کو وہ سارے فیکٹرز دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو جی سکے, وہ اپنی زندگی میں وہ ساری کامیابی سمیٹ سکے. اور اس میں یقینی طور پہ ماں باپ, اساتذہ کرام اور ہمارے دائیں بائیں کے جتنے بھی پیئر فیکٹرز ہیں یہ سارے برابر کے ذمہ دار ہیں, سارے سٹیک ہولڈر ہیں. اور اگر ہم کسی کی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر محنت کریں, یقینی طور پر رزلٹ آئے گا. سر اکثر یہ جملہ سب کو ہی سننے کو ملتا ہوگا لائف میں کہ تم نہیں کر سکتے یا تم سے نہیں ہوگا, چاہے وہ دوست ہوں, ٹیچرز ہوں یا آپ کے اپنے پیرنٹس ہوں. یہ جملہ میرے خیال میں بہت درد بھرا جملہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا, آپ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں تم سے نہیں ہوگا, تم نہیں کر سکتے. اس چیز سے نکلنا, اس چیز کو فیس کرنا کہ لرننگ پروسیس تو ہوتا ہے. آپ پہلے دن اچھے نہیں ہوتے, پہلے دن آپ برے ہوتے ہیں, 10 دنوں کے بعد آپ تھوڑے بہتر ہوتے ہیں, 20 دنوں کے بعد مزید بہتر ہو جاتے ہیں, 2 سالوں کے بعد اب بہترین ہو جاتے ہیں. وہ پورا ایک پروسیس ہے. لیکن ان 2 سالوں میں جو انسان سنتا ہے یہ غلط تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسا ہونا چاہیے تھا, وہ 2 سال کا جو عرصہ ہے اس میں تو یا انسان کچھ بن جاتا ہے یا گیو اپ کر دیتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ نے بڑی ایک, میں آپ اس مثال کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ نا, تاکہ ہمارے آڈینس کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. ایسے کچھ معاملات جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا اور مجھے بڑا ایک مزاحمتی رویہ کا سامنا کرنا پڑا معاشرے سے. تو میرے پاس 2 آپشنز تھیں جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ایک آپشن یہ تھی کہ میں کوئٹ کر جاؤں اور دوسری آپشن تھی کہ نہیں, میں نے اس کو جمپ ان کرنا ہے اور میں بھرپور کوشش کروں گا. میں نے اللہ سے مدد مانگی اور میں نے جمپ ان کیا. آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کامیابی عطا فرمائی کہ آج اگر آپ مجھے دیکھیں گوگل پہ جا کے میرے نام سے تو شاید ہی پاکستان کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, کراچی سے لے کے لاہور تک, گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ سیکٹر کا, جہاں میں کام نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو مجھ سے کروڑ گنے لوگ یہاں اچھے موجود ہیں جن کے اذہان بہت بہتر ہیں. خدارہ بینگ اے نیشن, آج ہم لاہور رنگ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کیجئے پلیز, لوگوں کو برباد نہ کیجئے, لوگوں کو جینے کا حوصلہ بڑھائیے, ان کو یہ ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کر دیں. اگر آپ نے یہ آگ لگا دی نا تھوڑی سی کہ یس یو آر دا رائٹ پرسن فار دس جاب, تو کرے گا, وہ کر کے دکھائے گا. ہمیشہ تنقید ہاں تنقید ہوتی ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کسی کو تھوڑا بڑھانے کے لیے, لیکن اس کو ہمیشہ اس انداز میں تنقید کرنا پروڈکٹیو تنقید بہت اچھی ہے سر, وہ ہونی چاہیے. لیکن یہاں جو ڈسٹرکٹیو گرانے کے لیے تنقید ہوتی ہے نا وہ غلط ہے. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا لوگوں پر محنت کریں, ایسے بہترین رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ اچھے رزلٹ ہوں گے. میں اس کی واحد مثال آپ کے سامنے موجود ہوں. اگر آپ میں ڈٹرمینیشن ہونا تو آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. بریک کا وقت ہوئے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید اسی پر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سیلف ڈیولپمنٹ پر بات کر رہے ہیں کہ اپنے اندر کانفیڈنس کس طرح سے بلڈ کیا جا سکتا ہے, خود کو لیڈر کیسے بنایا جا سکتا ہے. ساجد حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بہت اچھی اور پروڈکٹیو ڈسکشن جاری ہے. سر آپ کوئی بھی پروفیشن اختیار کرتے ہو یا کسی بھی پروفیشنل میں آپ جاتے ہو تو آپ بیسیکلی رول ماڈل بنا لیتے ہو.
کہ مجھے اس جیسا بننا ہے. جیسے اگر آپ فلموں میں جانا چاہتے ہیں تو کسی ہیرو کو آپ رول ماڈل بنا لو گے. اگر میں اینکر ہوں تو میرے لیے شاید کوئی ایسی اینکر رول ماڈل ہوگی کہ مجھے اس طرح کا بننا ہے. کیا یہ ضروری ہے یہ کرنا؟ دیکھیے آپ کے سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں, اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ضروری ہے بھی. آپ جب کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی ٹریٹس آپ کے اندر بھی آ جائیں, وہ جو اس کے فیچرز ہیں. جس طرح آپ فرض کیجئے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیں, اگر ہم آپ ہی کی فیلڈ کی بات کریں تو آپ کی فیلڈ میں آپ کی خواہش ہوگی کہ جس طرح وہ بولتے ہیں یا بولتی ہیں میں ویسے بولنے کی کوشش کروں, ویسے بیٹھنے کی کوشش کروں. میرا جیسچر, میرا پوسچر, میرا باڈی لینگویج, میرا آئی کانٹیکٹ, میری موومنٹ, میری لپسنگ, میری بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے. یہ ایک خواہش ہوتی ہے. اچھا, ایک اس کے برعکس ایک پہلو اور بھی ہے جس سے جنت میری ذاتی جو میرا اپنا جو ہے نا انکلائنٹ وہ زیادہ اس طرف ہے. ایک نئی بات ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رول ماڈل خود بھی بن سکتے ہیں. آپ کا آئینہ آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, پھر آپ دوسرا کرتے ہیں, تیسرا کرتے ہیں, اب اپنی غلطیوں کو دیکھتے جاتے ہیں اور آپ خود ہی اپنی غلطیوں کو شنٹ کرتے ہوئے اس کے اندر اصلاحات لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت اچھی کہ بات یہ چیز غلط تھی, اب اس کو میں نے ریپیٹ نہیں کرنا, اس کو میں نے ریپیٹ نہیں کرنا, اس کو میں مزید بہتر کرنے کی. یہ سوال ایسے پٹ ہو سکتا تھا, ایسے نہیں ہو سکتا تھا. اور جو آپ کو آپ کا اپنا آئینہ بتا رہا ہوتا ہے, جو آپ کا اپنا مائنڈ آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بڑا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں. آپ میرے بارے میں بہتر نہیں بتا سکتے, مجھے پتا ہے کہ میرے فلاس کیا ہیں ایگزیکٹلی, یا میرے پلس پوائنٹس کیا ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا رول ماڈل خود بھی بن سکتے ہیں اور بننا چاہیے بھی. اور ایک بات اور کہنے کی اجازت دیجیے گا, میں اکثر ٹریننگ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہو مسلمان اور وہ لیڈر نہ ہو مسلمان اور اس کے اندر کمیونیکیشن سکل نہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. میرا دل نہیں مانتا. لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں تو اس چیز پہ بھی بڑی پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لیڈر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن کے لیڈر بنایا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پہ بالکل نہ تو شرمانا چاہیے, نہ پریشان ہونا چاہیے. ہمیں بس محنت کرنا ہے. اور جن ایریاز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میری کمی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ خود اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے کن ایریاز میں کتنی کمی ہے, ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. جو آپ دور کرتے جائیں گے, آپ یقین جانیے آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے, اور جو مطلوبہ ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہوتا اپنے لیے, آپ اس منزل کے قریب تر پہنچنا شروع کر دیں گے. تو لہٰذا رول ماڈل کی دونوں ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں. ہونا بھی کوئی بہت بری بات نہیں ہے, اور نہ بھی ہو تو اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. آپ خود کر سکتے ہیں سر. اب میں نے فگر آؤٹ کر لیا, کسی بھی انسان نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس کے یہ فلاز ہیں یا یہ اسکل اس کے پاس نہیں ہے. اس اسکل پر کام کس طرح سے کیا جائے, اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جنت, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا شکر گزار ہوں, یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن آپ کا یہ ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. ان تمام سوالات میں سے سارے بڑے ریلیونٹ ہیں, یہ تو بہت ریلیونٹ سوال ہے. جہاں تک سکلز کی بات ہے, دیکھیے ایک تو اگین اس پلیٹ فارم کو میں بنیاد بنا کر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت ہو گیا ہمارے سکولز کے اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ہم بچوں کے ساتھ سی جی پی اے کھیل رہے ہیں, تماشا لگا دیا ہم نے, بہت ہو گیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اس پہ اب دیکھنا چاہیے, اور میں کیونکہ براہ راست ٹیچرز ٹریننگ میں انوالو ہوں اور کچھ اور ڈپارٹمنٹس کی ٹریننگ میں انوالو ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ساری پی ایچ ڈیز کا یا ایم فل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو سکل پہ نہ لے کے آ سکے. اگر آپ بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, کانفیڈنس نہیں ہے, سٹریس مینیج نہیں کر سکتے, کانفلکٹ کو نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, فیصلہ نہیں لے سکتے, ڈیسیژن میکنگ آپ کی نہیں ہے, تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا. لہٰذا سکلز کی اہمیت پہ بات ہونی چاہیے, سکلز پہ سیشنز ہونے چاہیے, لائف سکلز کے اوپر, سافٹ سکلز کے اوپر. میں بہت سارے سیشنز اکراس پاکستان کر رہا ہوں, بلکہ اوورسیز بھی کر رہا ہوں. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ مجھ جیسے بہت سارے, صرف میں اکیلے نہیں ہوں, بہت سارے ایسے ٹرینر ہیں جو ماشاءاللہ بہت پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ ان سکلز پہ کام نہیں کریں گے تو مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے, آپ کا بچہ جب جائے گا یونیورسٹی سے فارغ ہو کے, تو وہ کنفیوژن کا شکار رہے گا, وہ کمپلیکس کا شکار رہے گا. اتنا انٹینس قسم کا کمپٹیشن ہے مارکیٹ کے اندر
کہ آپ کا سروائیول نہیں ہے اگر آپ نے اسکل پہ کام نہ کیا. دیکھیے اسکل پہ کام کرنے کا آپ کو فائدہ ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہو, کہ آپ نہیں چاہیں گے آپ کانفیڈنٹ ہوں, کہ آپ نہیں چاہیں گے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو, آپ کو الفاظ سے کھیلنا آ جائے. آج کل ہر جاب کی ریکوائرمنٹ ہے یہ تمام چیزیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں جنت, نہ صرف جاب کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر آپ کاروباری بھی ہیں تو وہاں بھی ریکوائرمنٹ ہے. آپ دیکھیں نا اب تو آپ ایک دنیا کی گلوبل ولیج ہے, آپ نے کہاں بچنا ہے. کووڈ کے اندر دیکھا نہیں آپ نے وہ اساتذہ جو ڈرتے پھرتے تھے کہ جی ہم نہیں آئی ٹی گیجٹ سے ہمارا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, انہیں کرنا پڑا. لہٰذا آپ جتنا جلدی چیزوں کو ٹیکنالوجی کو لے لیں گے, جتنا جلدی ان چیزوں کو ساتھ تعلق بنا لیں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. اگر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے جان چھوٹنی نہیں ہے آپ کی. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. کیا ٹیم بلڈ کیسے کی جاتی ہے آپ کو آنا نہیں چاہیے. ایک جگہ پہ کام کرتے ہوئے ورک پلیس ایتھکس کیا ہوتے ہیں آنا نہیں چاہیے. کارپوریٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہونا چاہیے. آپ کی سیلف موٹیویشن کو انہینس کیسے کیا جاتا ہے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. یہ وہ سارا سکل سیٹ ہے جو کم از کم کوئی 45-50 کے قریب یہ سکلز بنتی ہیں. تو کم از کم چلیں 45-50 تو نہ صحیح, کوئی 5-6 سکلز جو کہ عام طور پہ ہماری زندگیوں میں جس کا رول بہت زیادہ ہے ہمیں وہ تو آنی چاہیے. ہم بات کرتے گھبرا جاتے ہیں, سٹریس مینج نہیں ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. ابھی لوگ اس وقت ہم یہ بات کریں گے تو کیا ریئیکشن آئے گا, کیا ریئیکشن آئے گا. ابھی یہ ایک ٹرائل بیسس کے اوپر میں آپ سے اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور یہ لائیو پروگرام ہے تو ہماری آڈینس ہم سے سیکھیں کہ ہم بغیر کسی سٹریس کے, میں آپ تک بات کر رہا ہوں, آپ مجھے اپنی بات پہنچا رہے ہیں. اب ہماری لیڈرشپ کوالٹی بھی چیک ہو رہی ہے, ہماری کمیونیکیشن کوالٹی بھی چیک ہو رہی ہے, کانفیڈنس بھی چیک ہو رہا ہے, ہم سٹریس کیسے مینج کر رہے ہیں چیک ہو رہا ہے, ہم اس کو نیگوشیٹ کیسے کر رہے ہیں, ڈیفرنٹ کویسچنز کو وہ چیک ہو رہے ہیں. تو یہ وہ ابیلٹی ہے جو پریکٹس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا پریکٹس کیا ہو, جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ انگریزی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انگریزی بولا کریں. اب کسی کو جھجک ہے بات کرنے میں, وہ شرما جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ میں کوئی بات کروں گا تو ریئیکشن پتہ نہیں کیا ہوگا, اب وہ بندہ یا بندی کیا کرے. جی بڑا آسان طریقہ ہے. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے جو میں نے پریکٹس کا آغاز اپنے بچوں سے کروایا ہے. جو میرے بچے اسکول گوئنگ ہیں, میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اسکول کے اندر کوئی بھی اگر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے تلاوت کا یا نعت کا یا اسپیچ کا, آپ نے حصہ لینا ہے. I myself is a qari also, no? I go different diplomas and certificates as far as tajweed and qiraat is concerned. Allah bless me very beautiful voice as far Quran is concerned. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ تلاوت بھی کرے, نعت بھی پڑھے, میرا بچہ گفتگو بھی کرے. اور وہ اس وقت وائس کیپٹن ہے کسی ٹیم کا نہیں, اپنی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا. میرا جو بیٹا 5th کلاس میں ہے, جو میرا بیٹا کالج گوئنگ ہے, اس کو میں نے انسٹرکشن دے رکھی ہے, بیٹا کوئی ایسا کمپٹیشن ہو جو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا, جہاں جس سے آپ کا تعلق ہے, جس سے میں ملتا ہوں, جس سے آپ ملتے ہیں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے چلیں. یس آپ تو بڑا اچھا بولتے ہیں, آپ کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہے, اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں نا, یقین جانیں آپ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی کمپریہنشن کتنی اچھی ہے, چیزوں کو کتنا اچھا کمپریہنڈ کرتی ہیں آپ, وہ ویری گڈ. دیکھیں ہمارے بچے وہ ترسے ہوئے اس چیز کے کہ ان کو انکریج کیا جائے, ایڈمائر کیا جائے. تو جس قدر ہم ایڈمائر کریں گے انشاءاللہ تعالی رزلٹ آئیں گے. میں تو بڑا بھرپور امید کے ساتھ ہوں اپنی اس قوم سے کہ ہمارا یہاں تو نوجوان بہت اچھا نوجوان ہے, بس اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ڈائریکشن لیس ہوا ہوا تھوڑا سا, اگر فوکس اپروچ ہو جائے اور کمیٹڈ اپروچ ہو جائے اور وہ ایک سنسیریٹی کے ساتھ, لویلٹی کے ساتھ, پیشن کے ساتھ. اچھا 2 باتیں بڑی ضروری ہیں. پیشن کی بات ہم بہت مرتبہ کر چکے ہیں, ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے, پیشن کے ساتھ پیشنس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کامیابی اوور نائٹ نہیں ملتی. سیٹ کر لیتے ہیں 2 سالوں میں اپنے آپ کو وہاں دیکھتا ہوں, اگر وہ 2 سالوں میں وہاں نہیں پہنچ پاتے تو وہ ڈپریس بھی ہوتے ہیں, سٹریس بھی ہوتے ہیں اور گیو اپ بھی کر دیتے ہیں. تو پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. پیشن بھی ہے اور پیشنس بھی ہے, تو پیشنس بہت میٹر کرتا ہے. لہٰذا آپ کی جو شخصیت کی جو مکمل ہوتی ہے نا, آپ کی پرسنالٹی, وہ کسی ایک فیکٹر پہ نہیں ہوتی, اس کے بے شمار فیکٹر ہیں. لہٰذا سیلف ڈیولپمنٹ کی جب بھی آپ بات کریں گے اس میں سکلز کو لازماً آپ کو لے کے آنا ہوگا. اگر آپ کی سکلز امپروو ہوتی جائیں گی تو آپ کی زندگی میں کامیابیاں, ترقیاں, کوالٹیز کیسے لائی جائیں اپنے اندر؟ دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے. آپ اپنے علاقے کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے گھر کے اندر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ آگے آئیں, فرنٹ پہ آئیں. آپ کہیں بابا میں اس ایونٹ کو آرگنائز کرنا چاہتا ہوں,
بابا آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا پلیز, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں خود اس کو پرفارم کروں, اس میں کوئی پروز اینڈ کونز ہوئیں گے یقینی طور پہ آئیں گے, بٹ میں آنا چاہ رہا ہوں, میں اس میں سیکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ خود اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں نا سیکھنے کے لیے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, کوئی میرے گھر میں ایونٹ ہو تو میری خواہش ہوتی ہے میں خود آگے آ جاتا ہوں, کوئی شادی کا معاملہ ہو, حتیٰ کہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, کوئی میرے علاقے میں کوئی انتقال کر جائے, میں وہاں پہنچ کے سب سے پہلے انتظامات دیکھتا ہوں کہ اس کو نہلانا کیسے ہے کوئی, میں خود والنٹریلی آگے آتا ہوں, الحمدللہ میں خود نہلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے پتا کہ مجھے غسل دینا آتا ہے. اچھا یہ چیزیں ہیں, آپ کسی موقع کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اس مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے, خدا را لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیجئے. سر ان تمام چیزوں کے لیے کانفیڈنس ضروری ہے. یس, تو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو کانفیڈنس ہو, اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو اس کے لیے بھی کانفیڈنس بہت ضروری ہے. ہاں جی, دیکھیں جو آپ اپنے کو انگیج کرتے جائیں گے تو کانفیڈنس, دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں, کیا جیسے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کیا ہمارا ٹیمپو وہی ہے؟ نہیں, ہمارا ٹیمپو بہت آگے چلا گیا ہے, ہم نے بات کو بڑھایا ہے, ایکسلریٹ کیا ہے, کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں, کبھی اوپر لے کے جا رہے ہیں, سرجنگ ہو رہی بات میں, آپ سوالات کر رہے ہیں, میں جوابات دے رہا ہوں, کبھی ہم دائیں کبھی بائیں. تو یہی تو لیڈرشپ ہے, یہی تو کانفیڈنس ہے کہ آپ کا سوال آ رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں. تو یہ جو آپ پریکٹس میں اپنے کو انگیج کرتے جاتے ہیں, آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا. اچھا ایک بڑی آسان سی بات, جسے آپ مجھ سے 2-3 مرتبہ پوچھ چکے ہیں, بہت سے لوگ اور ہی پوچھتے ہیں کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کانفیڈنس جسٹ ٹو ڈگ آؤٹ یور سیلف. آپ more جو اسپیک آؤٹ, more جو ٹرائی ٹو اسپیک آؤٹ, more جو گین کانفیڈنس. جتنا زیادہ انگیج کریں اپنے آپ کو, جتنا زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا زیادہ الائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ یقین جانیے آپ کے اندر کانفیڈنس کا سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے, اپنے آپ کو انگیج کیجئے, اپنے آپ کو الائیو کیجئے, سیکھنے کی خواہش کو دل میں رکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ کانفیڈنس بھی آئے گا, لیڈرشپ کوالٹی بھی امپروو ہوگی, اور جو خواہشات ہماری ہوتی ہیں سکلز کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگز بھی کرتے ہیں نوجوانوں کی, بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی, تو جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کیا فلاز دیکھتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی بچوں کی, یا ایسے آپ بہت سے جاب ہولڈرز ہیں جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں, تو آپ کیا فلاز دیکھتے ہیں, کیا ڈرا بیکس ہیں؟ ڈرا بیک کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے ہماری ٹرم ہوتی ہے SOPs, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, ایک ہوتے ہیں JDs, جاب ڈسکرپشن. نارملی پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی JDs یا SOPs سیٹ کیے ہوتے ہیں کسی کمپنی اپنے امپلائیز کے لیے, اس SOPs اور JDs کے پیچھے جو ہڈن سکلز ہونی چاہیے, جن کی بیس پہ آپ کے JDs بنے ہوتے ہیں کہ آپ یو ہیو ٹو پرفارم دس, یہ آپ کا کرائٹیریا ہے, وہ سکلز ہی نہیں ہوتی. وہ سکلز ہوتی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے, اگر فرض کیجئے آپ کسی مینیجر کی ٹریننگ کر رہے ہیں, میں اس وقت بہت سارے کمپنیز کی ٹریننگ کروا رہا ہوں, باٹا پاکستان, پورے باٹا پاکستان کی ٹریننگ میرے پاس ہے سیلز فار بیہیویئر کی. میں کیا دیکھتا ہوں, وہ بنیادی سکلز جو ایک مینیجر کے پاس ہونی چاہیے نہیں ہے, اس کو وہ ایکسپوجر مل ہی نہیں سکا. اچھا ہم ایکسپیرینس کو ہی ایکسپوجر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایکسپیرینس از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ ایکسپوجر از سم تھنگ ڈفرنٹ. ایکسپیرینس یہ ہے, اگر آپ دعویٰ کریں کہ میں 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں تو آپ کا ایکسپیرینس ہے, نہیں, آپ 15 سال سے اس فیلڈ میں تو ہیں, لیکن روزانہ آپ ایک نئے مہمان سے تعارف کرتے ہیں, تو آپ کا ایکسپوجر کتنا زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ. کبھی کسی سے بات کر لی, کبھی کسی سے بات کر لی, کبھی کسی سے بات کر لی, ان سے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, ان سے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. ایکسپوجر والا بندہ ہونا بہت ضروری ہے. ایکسپوجر والا بندہ ہاتھ میں نہیں آتا. پھر جب آپ نے فار ایگزامپل اگر میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ کروا رہا ہوں, ادھر بھی کروا رہا ہوں, ادھر بھی کروا رہا ہوں, ادھر بھی کروا رہا ہوں, ہر جگہ آڈینس ڈیفرنٹ ہے, مجھے پتہ نہیں کون سی آڈینس ہوگی, کیسے لوگ ہوں گے, کون سے سوالات مجھ سے کیے جائیں گے. تو جب نئی آڈینس, نئے لوگ, نئے سوالات ہوتے ہیں تو آپ کے ایکسپوجر میں اضافہ ہوتا ہے. تو آڈینس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسپیرینس کچھ اور ہے, ایکسپوجر کچھ اور ہے. جو آپ کا ایکسپوجر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کامیابی کے قریب تک چلے جاتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نئے لوگوں سے ملاقات کریں, نئے لوگوں سے بات کریں, ان کے ساتھ انٹریکشن کریں, آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں سر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے خود کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے, اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے, کیونکہ ضروری ہے. جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے یا عملی زندگی میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ یہ فیل کریں گے کہ شاید میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا. تو آج سے ہی کام کرنا شروع کریں اور اپنے آپ کو پورا اعتماد بنائیں. مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.